السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी टीचर। बाकी सब भी बताएं। जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोगों ने पढ़ना है आया नंबर 8। पहले हम पढ़ के आए हुए हैं कि जहन्नम के जब ग्रोह को लाया जाएगा, लोगों के जहन्नम के पास जब ग्रोहों को लाया जाएगा तो जहन्नम रिएक्ट कैसे करेगी, वो रद्द-ए-अमल क्या देगी, वो बताया जा रहा है। और जहन्नमी भी कौन जहन्नमी? जो आम जहन्नमी नहीं, वो जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया है। तो उन जहन्नमियों को जब लाया जाएगा तो उनसे दारोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास गिरोह नहीं आया था? अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास को डराने वाला नहीं आया था? कौलू, तो वो कहेंगे बला, क्यों नहीं। कद जाअना, कद पस तहकीक, यानी या फिर ये कहेंगे यकीनन। कौलू, वो कहेंगे बला, क्यों नहीं। कद जाअना, कद पस तहकीक, वो हमारे पास जाअना, हमारे पास आया था। नजीर, उन कौन, एक डराने वाला। फकत जबना, हमने उसके साथ साथ क्या हाल किया? फकत जबना, हमने उसे झुटला दिया। और हमने क्या किया? वकुलना, और हमने उसे कहा मा नज़र अल्लाह, अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। मा नज़र अल्लाह, नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, मीन शई, कुछ भी। इन तुम तो हमें बुलाते हो, नहीं हो तुम, इल्ला, सिवाय, फी गलालिन कबीर, एक बड़ी गुमराही के सिवा तुम हमें किसी चीज की तरफ नहीं बुला रहे। अब वो बड़ी गुमराही क्या थी? वो बड़ी गुमराही ये थी कि वो कहा करते थे कि ये कि तुम कैसा अकीदा लेकर बैठे हो कि तुम कहते हो कि तुमने कि कोई शख्स जो है वो मौत आने के बाद दोबारा फिर जिंदा किया जाएगा। ये कैसी तुम बेहुदा बात कर रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुमने कभी किसी शख्स को देखा है जो मरने के बाद वापस आ गया हो? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि हमारे बाप दादा में से परदादा में से कोई शख्स वापस उठ के आ गया हो। ये तो फजूल सी बात है। ये वो बात थी कि जिसका ये लोग कहते थे कि तुम हमें सिर्फ गुमराही की तरफ बुला रहे हो। तुम हमें नहीं बुला रहे सिवाय इसके कि तुम, ये गुमराही है, सरी गुमराही बात है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो। यानी वो लोग इस चीज को मजाक समझते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का तो इकरार करते थे। जो ये थे ना, क्या कहते हैं, काफिर थे, ये अल्लाह का इकरार करते थे कि अल्लाह है। अब देखिए कुफार में क्या आता है, मुशरिकीन आते हैं, मुशरिकीन मक्का, उनका अकीदा था कि अगर जो हुदूद मक्का है, हरम मक्की है, वहां पर अगर कोई दुआ दे दे किसको, तो वो किसी को, तो वो कहते थे कि कबूल होती है। तो वहां पर किसी को वो बात कह दी जाती तो उनको बहुत लगती थी। उन्हें उन्हें पता था कि अर्ज मुकद्दस है और यहाँ पर कही गई बात कबूल हो जाती है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लम ने वहां पर उन्हें बद्दुआ दी, मुशरिकीन को, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम के ऊपर ओजड़ी डाली और उन्हें तंग किया और उन्हें नमाज पढ़ने से रोका, तो आपने वहां पर जब उनके बारे में अल्फाज बोले तो वो, उन्हें सख्त तकलीफ हुई इस बात से कि वो उनके यहाँ ये बात मुकर्रर थी और ये बात कायम थी और ये बात वो लोग जानते थे। इस पर यकीन था उन्हें कि इस अर्ज मुकद्दस के ऊपर दुआएं कबूल होती हैं। और दुआएं कबूल कौन करता है? अल्लाह करता है। ये बात भी वो जानते थे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं कि आप इनसे पूछिए कि तुम्हें किसने पैदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। आप इनसे पूछिए कि तुम्हें ये जमीन आसमान किसने पैदा किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने किया। बट इनकार क्या है? आखिरत का इनकार है, रसूलों का इनकार है कि ये जो आए हैं रसूल, ये आम इंसान है, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए लोग नहीं है। और ये कि हमने एक बार जो मर जाता है वो वापस जिंदा नहीं होता, ये इस किस्म की गुमराहियां थी जो इन इन लोगों के अंदर, मुशरिकीन मक्का के अंदर पाई जाती थी। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये वहां पर बात करेंगे। लेकिन वहां पर आपका क्या ख्याल है कि अगर ये लोग इस तरीके से बिहेव करें तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाएगा? अब अभी इस आयत के ऊपर अगर हम गौर करें ना, यहाँ पर ये देखें,
पहले ऊपर बात हुई अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? अब ये डराने वाला नहीं आया, ये बात जो है, जो फरिश्तों ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए नहीं पूछा कि उन्हें पता नहीं था कि अगर तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, वो जानते थे। बट उन्होंने एक अजब के तहत, अजब, अजब को जानते हैं क्या होती है? एक चीज होती है, आप किसी से पूछते हैं, यार तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें फलां जगह का रास्ता नहीं पता, ये तुम्हें ये नहीं पता कि जो है ना, सुबह के टाइम खाना नाश्ता करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि हाँ ये क्या, ये कैसी बात कर रहे हो, सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं, आप कहेंगे हैं तुम्हें ये नहीं पता कि सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं? मतलब एक अजीब सी बात, एक अनहोनी सी बात, जो जिसका हम किसी से दुनिया में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो शख्स, ये एक इतनी मशहूर बात है कि इसका इनकार किया जा सके। तो ये वो रिएक्शन होगा किनका? फरिश्तों का, जब वो कहेंगे अलम यअतिकुम नज़ीर, कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आता। मतलब तुम कितनी अजीब बात करो। अल्लाह ताला जो है, जब भी कोई किसी कौम की तरफ कोई डराने वाला भेजते हैं, कोई रसूल भेजते हैं, तो वो भेजते ही इसीलिए हैं क्योंकि पीछे जो रसूल आया हुआ होता है उससे काफी अरसा गुजर चुका होता है हुए को, और उसके बाद उसकी जो तालीमात होती है वो मसख हो चुकी होती हैं। उसकी तालीमात जो है वो डिफरेंट किस्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट नबी को भेजते हैं, नेक्स्ट रसूल को भेजते हैं, ताकि वो उनकी तजदीद कर दे। अ, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अल्लाह ताला जो है जब इस तरीके से उनके दारोगा इस ये सवाल करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि या ये सवाल उनकी हसरत के अंदर इजाफा नहीं करेगा? क्या वो हसरत में नहीं आएंगे? इमेजिन करें, एक शख्स को एक चीज आम हो जाए। सपोज के एक चीज आम है कि आपने एक टैबलेट जो है वो लेनी ही लेनी है, या फिर सुबह नाश्ता करना ही करना है। इससे एक रूल अप्लाई हो जाएगा, अगर कोई शख्स सुबह नाश्ता नहीं करेगा तो उसकी इतने साल बाद उसे कैंसर हो जाएगा, उसकी फलां तबीयत खराब हो जाएगी। सपोज कर लें, इमेजिन कर लें, ठीक है। अब वो चीज गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया उस चीज का, और हर जगह उसकी मनादी कर दी गई, हर जगह सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है बता दिया गया। अब एक शख्स ऐसा था कि जिसका वो टाइम पीरियड गुजर गया और उसे उस बात का नहीं पता था, और उससे वो बीमारी हो गई। तो अब जब वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उससे कहेगा कि हैं, तुम्हें ये बात नहीं पता थी? मतलब इस कदर उसका ढंढोरा पिटा गया था बात का, हर तरह से बताया गया, पैम्फलेट्स लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, लोगों के घर घर जाकर उन्हें तरगीब दी गई, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हर तरह के जराए अबलाग के जरिए से उस तक पैगाम पहुंचाया गया। तो क्या तुम कैसे रह गए? तो अलम यअतिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास को डराने वाला नहीं आया था? तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि सुबह नाश्ता करना था, वरना इतने साल बाद ये हो जाएगा? ये अंदाज होगा फरिश्तों का। तो वो कहेंगे, आगे से वो कहेंगे, कौलू, कहेंगे, बला, क्यों नहीं आया था, हम तक वो बात पहुंचाई गई थी कि नाश्ता करना है, वरना ये बीमारी हो जाएगी। कद जाअना, बस तहकीक आया था, नजीरुन, एक डराने वाला, किसी ने हमें बताया था कि नाश्ता अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हें बीमारी हो जाएगी। फकत जबना, हमने क्या किया, हमने कहा चल चल, झूठ बोलता है ये तो। अभी जैसे हम लोग, हमें से बहुत से लोग हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, डॉक्टर तो ऐसे बोलते हैं, इन डॉक्टर्स को तो काम ही बोलना है। डॉक्टर्स तो ऐसे कहते हैं कि चलो चलो कर लो कर लो। हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, ये रिएक्शन होता है हमारा। ये रिएक्शन था उनका, इस मिसाल से इसको रिलेट करें। फकत जबना आया था, लेकिन हमने क्या किया, फकत जबना, हमने उसको झुटला दिया, उसका इनकार कर दिया, उसकी नहीं मानी। वकुलना, और हमने कहा। अब देखिए, अपनी बात का इकरार भी कर रहे हैं, पता भी है कि हमने क्या कुछ कहा। क्या कहा? माँ नहीं, नज़ला, न उतारा, अल्लाह, अल्लाह ने, मिन शै, कुछ भी नहीं उतारा अल्लाह ने। तुम जो कुछ कह रहे हो वो झूठ है। आज लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े किसी बड़ी बंदे को ना, उसकी बात को ऐसे हवा में एकदम उड़ा देते हैं कि झूठ बोल रहा है। अब देखिए, इस उसके इस लफ्ज कहने से, उस कही हुई, जिस बंदे ने बात कही या बड़ी मेहनत से अपने तज्जिया किया, बड़े सालों तक पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसने जो वो तज्जिया निकाला, जो बात निकाली, उसकी बात की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी एक शख्स कैसे कह देने से। इसका कसूर किसके ऊपर है, इसका बवाल किसके ऊपर है? उसी शख्स के ऊपर है जो ये बात कह रहा है। और ये बात को वो कुछ अरसे में, कुछ सालों बाद, जब उसे वो बीमारी होगी, जब वो जहन्नम में डाला जाएगा, तब वो इसको समझ लेगा, और फिर वो कहेगा वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि हमने तो ये कहा था। और फिर वो कहेगा क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, हम पर आया था हमारे पास, फकज़्ज़बना, फिर वो पछताएगा। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर और जगह भी कि नबी, काश आप देखें इनका जो, उस वक्त जो इनकी हसरत होगी ना, उसको अगर आप देखें तो अंदाजा हो। कुरान का ये उस्लूब है कि वो जो कुफार उस वक्त मौजूद होंगे, जो जहन्नमी होंगे, उनकी हसरत का भी जिक्र करता है कि किस कदर इनके हसरत भरे भरे चेहरे होंगे।
کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ چہرے جو ہوں گے وہ حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ وہ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور تاریکیوں میں کن کے ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں، کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، کذبنا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اور ہمیں اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی بڑی تفصیل دیکھ چکے ہیں پہلے کلاسز کے اندر بھی، کہ اصل میں جھٹلانا ہوتا کیا ہے۔ صرف کافر ہی نہیں اللہ کو جھٹلاتے، اللہ کو مومن بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی طرف آئے ہوئے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس کیا ہوئے، نبی آ چکے نا، ہمارے پاس قرآن آ چکا، ہمارے پاس حدیث آ چکی، شریعت پوری ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اتر چکی، ہمارے پاس قد جاءکم برہان من اللہ ونور وکتاب منیر اتر چکی، ہمارے پاس اللہ کہنے کہ ہم نے تمہارے پاس واضح واضح برہان اتارے، برہان اور نور اتارا ہے تمہارے پاس، نور قرآن کو، یہ شریعت کو کہا گیا ہے نور۔ اللہ کہنا ہمارے پاس ہم نے فرقان اتارا ہے تمہارے پر، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، تم اس کو پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پکڑ لیا، کہہ دیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ کیا ہو گیا اس سب کے ہونے سے؟ حجت تمام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حجت تمام، حجت تمام ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک شخص کو بارہا ایک بات کہہ دی۔ اب ایک مثال سے سمجھے اس بات کو، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اب جیسے میری ایک کلاس ہے پیچھے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، میں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ مجھے ٹیسٹ دے دیں، ٹیسٹ دے دیں، اللہ میری پیاری سسٹرز کے حال پہ رحم کرے، وہ مجھے ٹیسٹ دینے میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں لگ رہی میرے، تو میں انہیں بار بار کیا کہہ رہی ہوں کہ مجھے ٹیسٹ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے انہیں کہا کہ سپوز کر لیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے فلاں ٹائم پہ اسائنمنٹ چاہیے، آپ سے کہتی ہوں فلاں ٹائم پہ مجھے ٹیسٹ چاہیے، سپوز میں کہوں کہ مجھے پیر کو ٹیسٹ چاہیے، اب آج کیا ہے، جمعرات ہے نا، تو آج میں آپ لوگوں کو میں نے اعلان کر دیا کہ بھئی پیاری پیاری لڑکیوں، مجھے آپ لوگوں سے ٹیسٹ چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہو گیا میڈم، بس ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیر کو ٹیسٹ دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہو، میں نے کہا اوکے، اب کل کو میں پھر آپ کو ریمائنڈر کا میسج بھیجتی ہوں، ٹیسٹ لینا ہے مجھے، ٹیسٹ لینا، آپ کہیں گے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم ٹیسٹ دیں گے، پھر میں پرسوں پھر ہفتے کو پھر میسج کرتی ہوں، پھر اتوار کو میں پھر میسج کرتی ہوں، اور کتنی ساری حجتیں قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو ڈیلی ریمائنڈ کروایا۔ اس کے بعد پھر جب میں پیر والے دن آتی ہوں آپ سے ٹیسٹ لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا تھا، ہمیں تو ٹیسٹ ہی بھول گیا تھا۔ اب بتائیں، اب لتر پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ تو اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بارہا، جنہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، اور پھر ان سب کی گزر جانے کے بعد جو اب ہمارے پاس موقع چل رہا ہے، یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ آپ سب کے اوپر حجت تمام ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہاں میری فلاں بندی نے تمہیں فلاں موقع پہ اتنے بج گئے اتنے منٹ پہ اس دن پہ اس گھڑی میں تم سے یہ بات کہی تھی، اور تم نے اس کو سنا تھا، اور تم نے اسے قبول بھی کیا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ یہ وہی سلوک ہے، یہ وہی ایسا ہی غصہ جیسے اور ہم اس کو میں سے میچ نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پہ میں بتا رہی ہوں کہ جیسا ہی فیل مجھے اس وقت پہ ہوگا پیر والے دن، جب آپ مجھے کہیں گے کہ ہمیں تو بھول گیا تھا، یا ہمیں تو نہیں آتا ٹیسٹ، یا ہم نے نہیں کرنا ٹیسٹ، تو مجھے کس قدر غصہ آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اور یہ تو غصہ، یہ کیفیت کیا ہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری 60 سالہ، سپوز 60 سالہ زندگی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 60 سالہ جو زندگی ہے نا، وہ اوسط عمر ہے میری امت کی۔ اب آپ بتائیں آپ کی کتنی عمر ہو چکی ہے تقریباً؟ سب لوگ اپنی اپنی عمر اپنے دماغ میں گن لیں، کسی کی ہوگی 23، کسی کی ہوگی 25، مطلب یہ ہمارے 60 میں سے اگر ہم سپوز 60 لگاتے ہیں، سپوز، ویسے تو یہ بھی آج کل جوان اس سے بھی کم کے اوپر جا رہے ہیں، 30 30 سال کی عمر میں اتنی لڑکیاں ہیں کہ جن کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکی ہوں، ہمارے ساتھ کی لڑکیاں، اور جن کی تحریریں پڑھتے تھے سب کچھ، اور وہ اچانک ایک دم غائب، ایک دم منظر عام سے غائب ہو گئی، اور پتہ چلا ایک دن پوسٹ آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ اس قدر دل کو دھچکا لگتا ہے۔ دیکھیں، کسی کی 23 ہوگی، کسی کی 25 ہوگی، کسی کی 30 ہوگی یہاں پر بیٹھے ہوئے، کسی کی 40 ہوگی، کسی کی 50 ہوگی۔ اب اس میں سے نا اس کو مائنس کر دیں، یہ میں اس جو آپ کو اتنی ساری بات بتا رہی ہوں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنی لگا لیں، 30 لگا لیں، جس کی 30 ہوگی وہ مائنس کر دے، اس میں سے پیچھے کتنی رہے گی، جس کی 25 ہوگی وہ اس میں سے مائنس کر دے، اور وہ بھی یہ کیا ہے، یہ بونس والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں سے مائنس کر دے، اب پیچھے مائنس کرنے کے بعد جتنی بچتی ہے، اب دیکھیں پیچھے والی عمر کو کہ اب تک کیا کیا، تو آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گی کہ واللہ کچھ نہیں کیا، ضائع کیا ہے۔ میں اپنی پچھلی عمر کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے وہ عمر ضائع کی ہے، آپ یقیناً آپ اپنی اس عمر کو دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ ہم نے ضائع کی ہے۔ تو اب اس ضائع کرنے کا احساس آ گیا، ٹھیک ہے، ہم نے پہچان لیا کہ ضائع کرنے کا احساس آ گیا۔
اب احساس آنے کے بعد اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا ہے وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اب. اگر ہم وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا تو یہ اگلی عمر بھی ہاتھ میں پڑے ہوئے ریت کی مانند پھسل جائے گی، اور جب مٹھی کھولیں گے تو خالی ہوگا ہاتھ. ہماری جو عمر ہے نا، جو زندگی ہے، یہ برف کی مانند ہے. کبھی آپ نے برف بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ کس طریقے سے اسے فکر لگی ہوتی ہے کہ اس کی جو شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی جو آج کی برف ہے وہ بک جائے. کس قدر اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ لمحہ 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 بلمحہ لمحہ بلمحہ اس کے قطرے گر رہے ہیں، اور اس کا منٹس ضائع نہیں ہو رہے، اس کا مال ضائع ہو رہا ہے. اسی اسی طریقے سے اسی طریقے سے جو زندگی ہے اس میں سے جب ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، وہ برف کے گرتے ہوئے اسی قطرے کی مانند ہے جو اس برف والے بھائی کو پریشان کر رہا ہے. بٹ وہ ہر دن جو گزرتا، جو قطرہ ہماری زندگی سے گزر رہا ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں کرتا. اور اس برف والے بھائی کو بھی اس کی زندگی میں سے ایک دن کم ہوتا ہوا اسے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، بٹ اسے اس برف کے قطرے گرنے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ گر رہے ہیں تو میرا مال ضائع ہو رہا ہے. یہ فرق ہے ایٹیٹیوڈ کے اندر، کن لوگوں کی، مومنوں کی. کہ جو وہ مومن کی جنہیں اپنے ہر دن یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اگلا دن ہمارے پچھلے دن سے ہمارے ایمان میں زیادہ بہتر ہو، ہم ایمان میں اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہو جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عمل مضبوط ہو جائے، اور ہم پھر اس کے اوپر استقامت کے اوپر ڈٹنے کی پوری کوشش کرنے لگ جائیں. یہ ہے ایٹیٹیوڈ ایک مومن کا. اور ایک کافر کا، ایک منافق کا، ایک فاسق کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے. اسے بس دولت کمانی ہے، اسٹیٹس بلڈ کرنا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، پیسہ کمانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں. پھر اس کے بعد اسے وہی سوچ کر، اب ہم میں سے جو ہم لوگ کم عمر لڑکیاں ہیں، ہم میں سے سب کی زیادہ تر کیا کیا سوچ ہوتی ہے. ہم میں سے میں آپ کو اس کا پورا جو ہے نا ایک قسم کا کلچ بنا کے دیتی ہوں. ہماری کیا سوچ ہوتی ہے زیادہ تر؟ کہ ہم نے جو ہے نا ابھی اپنا، اگر ہم یونیورسٹی لیول پہ ہیں تو ہم نے اپنی اپنی کریئر بلڈ کرنا ہے، ایم فل کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اچھی سی جاب کرنی ہے، اپنا کو اسٹیٹس بلڈ کرنا ہے. پھر ہم نے ہماری کسی اچھے سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بندے سے شادی ہو جائے گی، جو ہمیں رانیوں کی طرح رکھے گا، ہمیں دن بھر دن بھی محبت کرے گا، رات بھی محبت کرے گا ہم سے، ہمیں بس وہ رانیوں کی طرح شہزادی بنا کر رکھے گا. پھر ہمارے بچے ہوں گے، پھر وہاں بس ہم اسی طریقے سے پھر چھوٹا گھر ہوگا، بڑا گھر ہوگا، پھر چھوٹی گاڑی ہوگی، پھر بڑی گاڑی ہوگی، پھر اس سے بڑی گاڑی ہوگی، پھر اس سے بڑا گھر ہوگا. یوں کرتے 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 پھر ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لگائیں گے، وہ بھی ان کو بھی ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. یہ سوچ ہے، واللہ یہ سوچ ہے ہماری. اللہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم اس دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے ہو اور تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو. کیا ہم نے یہ سوچا کہ جو اتنی بڑی میں پلاننگ کر رہی ہوں یہ ایگزیکیوٹ ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ واللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یقین کریں، میں جب میں پڑھتی ہوں نا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت. میری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ یقین مانیں گے، مجھے جیسا لگتا ہے یہ حدیث میرے اوپر اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی، انسان امیدیں لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، آرزویں لگاتا رہتا ہے، آرزویں بناتا رہتا ہے، اور اس کی آرزو کو پورا ہونے سے پہلے اسے موت آ لیتی ہے. اللہ اکبر. ابھی ہماری ایک ساتھی تھی، جن کو میں نا جن کو ہم فیس بک پر ان کی تحریریں دیکھا کرتے تھے، لڑکیاں نا اکثر. ایک دن میں نے ایسی فیس بک کھولی اور میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہوں، پوسٹ پہ پوسٹ ہو کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. میں سوچ رہی تھی کہ یار اس بندی نے کیا کیا سوچا ہوگا، کہ وہ کیا کچھ کرے گی اپنی لائف میں. پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. کیا کبھی ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک منٹ کے لیے پوز دے کر، ہر ایک شخص سے ارادہ کر کے، اپنی بہن بھائیوں، ماں باپ، عزیز و قریب، دوست، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ایکس، سر چیز سے ہم نے ایک سائڈ پہ کر کے ایک منٹ کے لیے کبھی روم میں تنہا بیٹھ کر سوچا کہ اگر اس وقت میری موت آ گئی تو کیا میں اللہ کا سامنا کر سکتی ہوں؟ ایک لمحے کو ہم نے سوچا کہ اگر میرا اس وقت اللہ نے مجھے موت دے دی، کیا میں اللہ کو چہرہ دکھا سکتی ہوں اپنا، اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں، اسے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ میں نے تیری خاطر یہ کام کیے ہیں، اللہ میں نے تیری خاطر فلاں فلاں قربانی دی، اللہ تیری خاطر یہ چھوڑا، یہ اس جگہ پہ اپنے آپ کو اللہ لگام ڈالی. کیا یہ میں کہہ سکتی ہوں؟ اگر تو میں اس بات میں میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہے کہ ہاں میں کچھ کر رہی ہوں، یا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے ڈر ہی رہے ہیں تو ہم پھر اللہ سے امید کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے حالات اس قدر برے ہیں کہ ہمارے دن رات اللہ کے نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، ہمیں زندگی کی اس پگھلتی ہوئی برف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر واللہ ٹھہر جائیں، رک جائیں، اور ایک پل کو رک کر سوچیں
کہ جو زندگی گزاری ہے اس گزارنے کا پتہ نہیں چلا، اس 23 سالہ 25 سالہ زندگی جو گزری ہے نہیں پتہ چلا، ایسا لگا جیسے آنکھ جھپکی ہے اور یہ 23 25 سال گزر گئے ہیں۔ واللہ اگلے جو پیچھے بقایا رہ گئے ہیں وہ بھی آنکھ جھپکیں گے آپ، اور آپ کو لگے گا ہے یار میرے بچے بھی بڑے ہو گئے، میرے بچے جوان ہو گئے، آج میں ان کی شادیاں کر رہی ہوں، اور آج میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، میرا حسن مان ہوتا جا رہا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل قریبی واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے نا ہمارے جو خاندان ہے نا وہ، میرے جو نان کا خاندان ہے وہ نا زیادہ تر مطلب پڑھا لکھا خاندان ہے، اور ٹیچنگ کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے۔ تو میں ان میں سے نا اپنی ایک قریبی اپنی نان کے خاندان میں سے ایک خاتون سے بات کر رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، جیسے میں اکثر بڑوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں ان سے پوچھتی ہوں، تاکہ میں اپنے لیے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آنٹی آپ کو، آپ کی اتنی سالہ زندگی ہو گئی ہے، آپ کو کیا پچھتاوا ہے؟ اچھا یہ بڑوں سے نا بیٹھ کے پوچھا کریں یہ چیز بھی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا حسرت ہے، اور کیا آپ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو آج میں یہاں ہوتی ہے، کیا آپ کو کیا پچھتاوا ہے، کیا حسرت ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھیں کھل گئی جو انہوں نے جواب دیا۔ حالانکہ وہ بہت امیر ہیں، ہر لحاظ سے پیسہ گاڑی ہر چیز ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی قسم کی نعمت ان کے پاس نہیں، ایسا ہے نہیں ہے کہ موجود نہ ہو، جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اور ان کا مجھے جواب یہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہ ساری زندگی ضائع کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کاش یہ زندگی میری اس طریقے سے نہ گزرتی، اور میں بہت پہلے اس چیز کا فہم لے لیتی، اور یہ زندگی میری اس طرح نہ گزرتی اس طرح میں نے گزاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت ضائع کیا، اور مجھے ان کے چہرے پہ جب میں نے دیکھا تو میں ان کے چہرے کو زیادہ دیر دیکھ نہیں پائی، اس پچھتاوے کی خوف سے، اس پچھتا جو اس وقت ان کے چہرے پہ محسوس ہو رہا تھا، آپ یقین کریں میں زیادہ دیر ان کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ میرے دل کی ایسی حالت ہو گئی تھی اسے دیکھے، میں ایک دم دل سے دعا نکلی، اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، یا اللہ یہ حسرت مجھے نہ آئے، میری زندگی کو ایسا اللہ ایسے نہ گزارنا کہ میں اس مقام کے اوپر آ کے اس قدر اس ایسی حسرت سے اللہ یہ دیکھ رہی۔ تو یقین کریں ہم نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہاں پر جو جتنی سسٹرز بیٹھے ہیں تقریباً سبھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، یقین کریں اپنی زندگی کا رخ بدل لیں، ورنہ موت کو کچھ نہیں پتا کب یہ جو اللہ تعالیٰ جو واقعے بیان کر رہی ہیں نا، ان کافروں کے، ان منافقوں کے، ان فاسقوں کے، اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جو جہنم کے داروغہ کو ایسے جواب دے رہے ہوں۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، صرف یہ بات کہنا۔ اب آپ کو کیا خیال ہے کہ ما نزل اللہ من شیء کے اندر عمل کرنا نہیں آتا؟ ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے قرآن نازل ہوا ہے، سب جانتا ہے، مگر وہ عمل نہیں کرتا، تو اس نے بھی گویا یہی کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، کیونکہ اگر اللہ نے، وہ جانتا حقیقت کے اندر کہ اللہ نے کچھ اتارا ہے تو اس کا عمل بھی اللہ کے اتارے ہوئے کے مانند ہوتا۔ اگر سپوز کریں اللہ نہ کرے کسی کوئی مومن ہو، کوئی مومن تو نہ نہیں کہہ سکتے، کوئی مسلمان ہو لیکن وہ اللہ کی مانتا نہ ہو، اور وہ جائے وہاں پر تو وہ اسے سیم یہی کہا جائے الم یاتکم نذیر، تو فرشتے وہ آگے سے کہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور اگر وہ کہے کہ ہاں ہمیں پتا تھا کہ سب کچھ اترا ہے، اور ہمیں پتا تھا کہ قرآن اترا گیا، تو کیا فرشتے اسے نہیں کہیں گے کہ نہیں تم کذاب ہو، تم جھوٹے ہو؟ اگر تم جانتے ہوتے کہ اللہ نے کچھ اتارا ہے تم اس کے اوپر عمل کرتے، بلکہ تم تو دنیا میں یہ اپنے عمل سے ظاہر کروایا کرتے تھے ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ اب آج آپ اپنے ایٹیٹیوڈ دیکھ لیجئے اور میں اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھ لوں، میں اپنے نفس کے اندر جھانک کر، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھوں آج، اور آپ اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں، اور میں دیکھوں کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں۔ واللہ ہمارے نزدیک نا اپنی حیثیت روز روشن کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، جو ہمیں خود ڈرا رہی ہوگی۔ اپنے دن رات بدل لیجئے، واللہ اپنے دن رات بدل لیجئے۔ وہ اعمال جو آپ کو دل میں کھٹک رہے ہیں نا، جو آپ کو لگتا ہے آپ چھوڑنا چاہتی ہیں جن کو، اگر چھوڑ نہیں پا رہی، ہمت نہیں ہو رہی، پریشر آ رہا ہے، سوشل پریشر ہے، پیر پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے کہ یہ سب کیا کہیں گے، یہ تو ملوانی بن گئی ہے، سب کیا کہیں گے، یہ تو بڑی باتیں کرنے والی بن گئی ہے، او فلاں پہلے تو سو چوہے کھا کے بلی ہجن چلی۔ آپ کو پتا ہے جب میں نے پردہ شروع کیا تھا نا، میں نا پہلے ایک کو اکیڈمی میں جایا کرتی تھی، اور پہلے میں کھلے منہ جایا کرتی تھی، مطلب میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بہت احسان تھا میری ذات کے اوپر کہ میں نے بہت چھوٹی عمر کے اندر پردہ شروع کر دیا تھا، تقریباً میں 9th 10th میں تھی جب میں نے پردہ شروع کیا، 9th کلاس کے اندر۔
تو میں نے ایک اکیڈمی جایا کرتی تھی، کو ایجوکیشن اکیڈمی تھی وہ. تو وہاں پر نا ظاہر بوائز بھی تھے. تو خیر میں اپنی تعریف وغیرہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ میں بوائز سے کافی دور رہوں، مطلب نہ ان سے بات وغیرہ نہیں کرتی تھی. لیکن میں جاتی، میرا یہ قصور تھا کہ میں گاؤن پہنتی تھی اور حجاب بھی کرتی تھی، بٹ نقاب نہیں کرتی تھی. بنتی پریزنٹ مطلب تمیزدار بن کر جاتی تھی، بٹ نقاب نہیں کرتی تھی چہرے کا. تو ہوا یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دوران فہم عطا کیا کہ میں ایک دن بیٹھی تھی اکیلے، اور میں نے وہ آیت پڑھی، یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں، تاکہ اس بات سے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ مومن عورتیں جا رہی ہیں اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے. جب میں نے یہ پڑھا نا تو ایک دم جیسے میں کھٹک سی گئی، اور میری حالت دل کی بڑی عجیب سی ہوگی کہ میں کیا مومنہ نہیں ہوں؟ یہاں تو بات کی گئی اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، تو اس کا مطلب میں نہیں، میں مومن نہیں ہوں. اور وہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ بس کل سے میں پردہ کر کے جاؤں گی. آپ یقین کریں پردے کا جو سچویشن ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں ایک سال بعد کروں گی. آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کل زندہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ اس وقت میرے دل کی ایسی کیفیت تھی وہاں بیٹھے ہوئے کہ میں نے سوچا کہ مجھے کیا پتا کہ میں اگر سوچوں کہ میں ایک سال بعد کروں گی، میں 6 ماہ بعد کروں گی، میں شادی کے بعد کروں گی. بہت سی لڑکیاں کو یہ بھی ہوتا ہے نا پلان کہ شادی کے بعد کریں گے. تو کیا کیا گارنٹی ہے؟ مجھے کون ہے جو مجھے کوئی فرشتہ آ کے گارنٹی دے کوئی یا کوئی رسول آئے کہ ہاں زنیرہ تم وہاں تک زندہ رہو گی؟ اور میں نے کیا کیا کہ اگلے دن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں یہ طاقت اور یہ فہم پیدا کیا تو کہ میں اگلے دن ہی وہاں پردہ کر کے گئی. اور میرے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں پردہ کرنے لگ گئی ہوں اب. اور میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو مجھے آگے سے اتنی ریٹیلیشن ملی کہ لڑکے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ کر جاتے تھے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. لٹرلی وہ میرے منہ کے سامنے میری ایسے پاس سے گزرتے اور یہ ایسے بولتے ہوئے جاتے کہ، اور یہ مجھے یہ بھی کہنے کو سننے کو ملا کہ پہلے تو چہرے دکھا دیے اور اب جو ہے وہ بڑی حاجن بن گئی ہے. بٹ میں نے کسی کی الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میں نے ان کے لیے نہیں کیا جن سے مجھے صلہ چاہیے، جن کے میں سوچوں کہ ہاں یہ کیا کہیں گے. میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا ہے، مجھے تو اس سے صلہ چاہیے، اور اسے میرا لوٹنا، اب استغفار کرنا بہت پسند آیا ہے. آپ کو پتا ہے میں حدیث پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایک گناہ گار بندے کے لوٹنے کا ایسے انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ایک صحرا میں ایک شخص گیا ہے اور اس نے اپنا اونٹ کھڑا کیا اور وہ کسی سائے کے اندر جا کر بیٹھا ہے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، اور وہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہو چکا ہوتا ہے. دور دور صحرا ہی صحرا ہے، صحرا ہی صحرا، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانا ہے. وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن ہر جگہ سراب ہی سراب ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ وہاں اونٹ ہے لیکن وہ بھاگتا ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا. اب اس شخص کی اس شخص کی کیفیت کو امیجن کریں، اور پھر ایک دم وہ مڑتا ہے اور اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، اور اسے وہی جانتا ہے کہ اگر وہ ایک مہینہ، اگر وہ 2 دن یا 3 دن اگر یہاں پر پیدل چلے گا اس سخت صحرا، گرمی والے صحرا میں تپتی ریت کے اوپر، تو وہ مر جائے گا. وہ بھوک سے، پیاس سے، گرمی سے اور شدت سے وہ مر جائے گا. تو ایک دم وہ اس خیالوں میں گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک دم وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک طرف سے اس کا اونٹ چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو جس قدر خوشی اس کو ہوتی ہے اپنے اونٹ کے واپس آنے کی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے گناہگار بندے کے واپس لوٹ کر آنے کی. یعنی ایک شخص، ایک سسٹر ہے جو پردہ نہیں کرتی، جو گناہ کرتی ہے، جو گانے سنتی ہے، جو بے پرواہ ہے اللہ سے، جس کی نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہے، جو ایسی پڑھتی ہے نماز کے جیسے بس کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا اللہ سے کہہ رہی ہے، کیا اللہ اس سے کہہ رہا ہے، کچھ اسے نہیں پتا. بس ایک بچپن کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، بس وہ ٹھا پھا کیا چلی گئی، کچھ اسے نہیں پتا. اسے اللہ کا تعارف نہیں، اسے قرآن سے محبت نہیں، وہ قرآن کو جانتی نہیں کہ قرآن نے اس کی 25 سالہ زندگی گزر گئی ہے، بٹ اسے پتا نہیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن اس کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن ایک ایک فرد کے لیے اتارا گیا جو اس زمین کو عرض پر پیدا کیا گیا، اسے اس چیز کی معرفت نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس خاتون کو جو اس قدر گناہگار ہے، اگر وہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ہے، اور ریٹرن کی کیا پالیسی ہے کہ تم نے آنا ہے میری طرف اور صرف 2 رکعت پڑھنی ہے صلاۃ التوبہ کی، اور بیٹھ کر مجھ سے سارے اپنے پیچھے کی کہہ دینی ہے اور مجھ سے معافی مانگ لینی ہے. میں تمہارے ایک آنسو گرنے سے پہلے وہ تمہاری گال سے بھی ٹپکے گا نہیں، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور صرف گناہ ہی نہیں معاف کر دوں گا، تمہیں تمہارے اس تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. امیجن کریں کہ آپ اور میں اپنے گربان میں جھانکے اور میں دیکھوں کہ میں اس دنیا کی سب سے بڑی گناہ گار ہوں. میں سوچوں کہ اللہ، میں تو اتنی بڑی گناہ گار ہوں، اور اللہ تعالیٰ معافی مانگ لو تو اللہ اتنی گناہ جتنے میں نے بیٹھ کے تنہائیوں میں گناہ کیے ہیں یا لوگوں کے سامنے کیے ہیں، ان سب کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا. واو امیزنگ. مطلب میں تو اتنی شاید نیکیاں کر بھی نہ پاتی جتنی اللہ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. کیا اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟
صرف سابقو الی مغفرت من ربکم، تم دوڑو میری طرف، میری مغفرت کی طرف دوڑو. وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کا عرض جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر. اعدت جو تیار کی گئی ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے، تقوی اختیار کرنے والوں کے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا عام فہم یہ ہے، ایک امام ابن قیم رحمہ اللہ غالباً فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا. یہ ہے تقوی. اب اللہ نے مجھے منع کیا گناہ کی محفل میں نہیں جانا، اقصی وہاں نہیں جائے گی، امارہ وہاں نہیں جائے گی، طیبہ وہاں نظر نہیں آئے گی کسی کو. دنیا جائے جاتی ہے، دنیا کنسرٹ میں جاتی ہے جائے، اب طیبہ نہیں جائے گی، اب آمنہ نہیں جائے گی، اب نساء وہاں نہیں جائے گی، اب زنارہ وہاں نہیں جائے گی، بس ختم بات، دیٹس اٹ. کوئی جتنا مجبور کرتا ہے کرے، اب میں وہاں نظر نہیں آؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا چہرہ کو غیر مرد دیکھے. آج سے نہیں دکھے گا اللہ، بس ختم. اللہ جو کر لیا اللہ آج معاف کر دیا، ختم. آج سے کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تیری آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھے، اسے تاڑے اور اس پر کمنٹس کرے. اللہ نہیں چاہتا. یا اللہ آج سے نہیں دیکھوں گی. اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے کان گانے سنے، تیرے کان گانے سنے اور پھر وہ کانوں سے جاتا ہوا وہ راستہ دل تک پہنچے اور تیرے دل کو سیاہ کرے، اس کو داغدار کرے، اس پر دھبے لگائے. اللہ نہیں چاہتا. یا اللہ آج سے نہیں کروں گی. اللہ چاہتا ہے کہ تو اس کے آگے جھکے. یا اللہ جھکنا شروع کر دوں گی. اللہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ذکر پڑھے. واقعی میں صلاۃ ذکری، اس کے ذکر کے لیے تو نماز پڑھے. یا اللہ شروع کر دی بس آج سے. یا اللہ پیچھے کی معاف کر دے. اللہ ہاتھوں ہاتھ لے گا آپ کو، ہاتھوں ہاتھ. اور آپ کو اللہ اس گروہ میں شامل کر دے گا اس توبہ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے ایک صحابی تھے اور وہ ایمان لے کر آئے. وہ کافر تھے پہلے، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد ابھی انہوں نے کوئی نماز تک نہ پڑھی تھی کہ حی علی الجہاد کی اعلان ہو گیا کہ آؤ جہاد کے لیے. اور وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور جاتے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. امیجن کریں صرف انہوں نے کیا کیا ہے، ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جو پہلا صلات ہوئی، جو پہلی آواز دی گئی، پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا، انہوں نے اس اعلان کے اوپر لبیک کہا اور گئے اور جا کر شہید ہو گئے اور ڈائریکٹ جنت کے اندر. امیجن کریں اس لائف کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرف بلا رہے ہوں اور آپ اس کے بعد فوراً لبیک کہہ دیں اور آپ فوراً وہ کر گزرے جو ہم نے کل پڑھا تھا، سمعنا واطعنا. ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو سمعنا وعصینا والے ہوں کہ سنا اور نافرمانی کی. ہم نے کن میں سے بننا ہے؟ سمعنا واطعنا. سن لیا تو بس کر گزرے. واللہ ایسے لوگوں کی جو نیچر ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں بہت کمال نیچر ہے، کہ جن کے پاس حق جب پہنچ جاتا ہے نا، جنہیں ایک بار بتا دیا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اس طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں. ان تک جب صحیح بات پہنچ گئی نا، وہ منٹ نہیں لگاتے مانتے. اور یقین کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کو نا دنیا میں پھیلا دیتے ہیں قرہ ارض پہ، کہ جو شخص ان سے ملتا ہے نا، اس سے بات کرتے ہی اس شخص کے دل میں اس کی محبت گھر کر جاتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ اس شخص کے اس عمل کی برکت سے لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے کہ اپنا پرایا سب محبت کرتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی کہ کفار جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی اپنی امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے. مطلب ان کے نزدیک رسول مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول سے زیادہ امین اور صادق کوئی نہیں تھا. اب وہ اپنی امانتیں چاہتے اپنی بیوی کے پاس رکھواتے، اپنے کزن کے پاس، اپنے کسی خالہ ماموں چاچے تائے کے پاس نہیں. دیکھیں اب انہیں کسی کے اوپر یقین تھا، کس کے اوپر یقین ہے؟ اپنے مخالف کے اوپر. تو ہمیں ایسا کردار بنانا ہے، ہمیں اپنا ایسا کردار بنانا ہے کہ جو مخالف بھی ہمارے ہیں وہ بھی دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ان کے دل میں بھی ہماری محبت سے لبریز ہو جائیں. اگر ایسا کردار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو واللہ دنیا میں آپ کو کوئی شخص نہ جانتا ہو، عرش کے اوپر آپ کے چرچے ہو رہے ہوں گے، عرش میں آپ کی گونج ہوگی، آپ کی آوازیں ہوں گی جو سنائی دے رہی ہوں گی. سبحان اللہ. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بدلنا ہے. آج بات بہت لمبی ہو گئی ہے تفسیر اس ایک آیت کی، لیکن اس ایک آیت کو سمجھانے کا طریقہ یہی تھا کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہم اس کذبنا کو سمجھ لیں کہ کذبنا کیا ہے، جھٹلانا کیا ہے. اور ہم ہر آیت میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر آیت کو یہ دیکھیں کہ یہ ہم پر اتری ہے، یہ ہمارے لیے اتری ہے، ہمارے اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. یہ آیت کو میں پڑھ کے گزر جاؤں اور میں اپنے مائنڈ کے اندر یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ تو جو ہے کفار پر اتری تھی، کفار پر اتری تھی، تو بھائی پھر قرآن کو میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اگر کفار کے لیے اترا تھا قرآن تو پھر میرے لیے کیا ہے اس میں؟ ہم نے قرآن کی ہر آیت کو اس طرح پڑھنا ہے کہ گویا یہ مجھ سے مخاطب ہو رہی ہے اور اس میں میرے لیے کوئی سبق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کوئی مثال وہ ایسے ہی نہیں بیان کرتے. اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مثال بیان کرتے ہیں اس کو ہماری ہی بھلائی کے لیے. اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، مریم علیہ السلام کتنی پہلے کی تھی، کیوں بیان کیا؟
اب میں تو اس مریم علیہ السلام کے جو قرب کے داستان پڑھتی ہوں، جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مجھے تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے نا، تو میں سورہ مریم کی تلاوت پڑھتی ہوں، ترجمے کے ساتھ دیکھتی ہوں اسے، کیونکہ جب وہ آتی ہے نا کہ وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، کاش کہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی بھولی بسریوں میں سے ہو چکی ہوتی. مطلب امیجن کریں ان کے پین کی لیول، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی بھولی بسریوں میں سے مر چکی ہوتی، بھولی بسریوں میں سے ہو چکی ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ندا کر دی، اللہ تحزنی کہ تو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، قد جعل ربك تحتك سريا کہ تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. جب اللہ کو اس طرح پکارتا ہے نا کوئی شخص، واللہ چشمے جاری ہوتے ہیں، آج بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، اس بات کو میری لکھ لیجئے، معجزے آج بھی ہوتے ہیں، بس یقین ہونا چاہیے. سمندر آج بھی پھٹ سکتا ہے، دو دیواریں بن سکتا ہے، اگر یقین موسیٰ جیسا ہو تو. بیماری آج بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر یقین اور توکل ایوب علیہ السلام جیسا ہو. مچھلی کے پیٹ سے کوئی آج بھی نکل سکتا ہے، مچھلی کسی کو آج بھی ساحل کے اوپر اگل سکتی ہے، اگر ایمان یونس علیہ السلام جیسا ہو، اگر معافی کی کیفیت یونس علیہ السلام جیسی ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے، بنائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اپنے مائک آن کریں، مائک آن کر کے بتائیں. انشاءاللہ تعالی بنائیں گے نا اپنے آپ کو ایسا کہ ایسا توکل ہو. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. انشاءاللہ میں. انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے انسان کی کسی بات کے اوپر کہی گئی ایک بات جو آپ نے ابھی انشاءاللہ کہی ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے، آج کے بیان نے اور آپ اس کو وقت. رلا دیا. آج کے بیان نے بہت رلا دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایسا تقویٰ آج دے. بس دل چاہ رہا ہے بولتی رہے اور بس بولتی رہے اور بس چپ نہ ہو، سب بولتی رہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقویٰ عطا فرمائے کہ ہم ظاہر اور باطن، غیب اور تنہائی، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ. کاش، کاش نہیں بلکہ یقیناً ہم ایسے بنیں گے انشاءاللہ. وہ بھی انسان تھے نا جو بنے ہیں، وہ کوئی اور نسل نہیں تھی. ہم بھی بن سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم بنیں. ہمیں بننا ہے انشاءاللہ تعالی. وعدہ ہے، ہم اپنے ذات سے اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. آج جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. پھر ہم یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی بھی میرے راستے میں جہد کرے گا، کوشش کرے گا، تو ہم اسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیں گے. آج اس بات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ بکم وسلمکم. اپنے کوسچنز، اپنی باتیں، اپنی کیفیت، اپنے جو بھی کوئی بات ہے وہ انشاءاللہ گروپ میں کیجیے گا. بارک اللہ بکم وسلمکم. السلام علیکم ورحمۃ